अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के ऊपर होने वाली इमरान खान की तकरीर है। हम ये देखेंगे कि एक कम्पेटिटिव एस्पिरेंट को किस तरीके से इन स्पीचेस को एनालाइज करना चाहिए और इमरान खान की जो मेन स्पीच के जो मेन पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और वो क्यों उस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस होना ज़रूरी थे। मैं और डॉक्टर सुल्कर नैन इस पूरे सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और आपके पास उम्मीद है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी। तो आई होप कि आप पूरी वो जो डिस्कशन है उसको सुनने की कोशिश करेंगे। इससे आपको पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में और स्पेसिफिकली इंग्लिश ऐसे के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस तरह ज़रूरी होती हैं और हमें कौन कौन सी ज़रूरत पड़ती है कि हम इमरान खान को या ट्रंप को या मोदी को या दुनिया के जो बेहतरीन लीडर्स हैं उनकी स्पीचेस को डिस्कस करें और अपनी जो प्रिपरेशन है उसका हिस्सा बनाते हैं। सबसे पहली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जितनी भी स्पीचेस होती हैं, क्योंकि इनमें फॉरेन पॉलिसी के एजेंडाज और पर्पस और इस तरह की बातें डिस्क्राइब की जाती हैं, तो ये एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मेरे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया हुआ है डॉक्टर जुल्कर नैन ने। वो भी अपनी कीमती आरा से आपको इस वक्त कुछ ना कुछ बता रहे होंगे। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें स्पीच सुनने की, ये स्पीच देखने की, पढ़ने की, मुख्तलिफ जो ममालिक के लीडरान हैं उनको डिस्कस करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। मतलब हमें क्यों वो सुनना पड़ता है। जनरल असम्बली का मेंबर होने के बाद क्यों पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो दूसरे की स्पीचेस को सुनते हैं, गौर करते हैं, उनकी पॉलिसी को जानने की क्यों कोशिश करते हैं। एक बात। दूसरी बात, हम ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जनाब ना इम्पोर्टेंट है। और फिर ये डिस्क्राइब करेंगे वो कुछ ना कुछ हद तक कि फॉरेन पॉलिसी किस तरह इस स्पीच से ना किसी भी मुल्क की पता चलती है। और अगर हम लेटेस्ट जो 2020 का इंग्लिश ऐसे का पेपर हुआ था उसको देखें तो इमरान खान ने अपनी 2019 में एक स्पीच की थी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में। उसमें उनके 4 पॉइंट्स थे। इस्लामोफोबिया था, कश्मीर था, इकोनॉमिक क्राइसिस इन द वर्ल्ड ये था और क्लाइमेट चेंज था। ये 4 टॉपिक्स थे। इनमें से 3 टॉपिक्स एग्जामिनर ने अपने पेपर इंग्लिश ऐसे के अंदर पूछे हुए थे और मुख्तलिफ डायमेंशन थी। सो आई वुड लव के डॉक्टर जुल्कर नैन इस वक्त हमें इन पॉइंट्स के ऊपर अपनी कैसे वो डिस्कस करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को कैसे देखते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो स्पीचेस हैं बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली पे होती हैं, एक तो इनकी अपनी इम्पोर्टेंस क्या है। पहले तो हमें सिर्फ इसके ऊपर बताएं ना कि लोग ये यहाँ वहाँ पे जाके तकरीर क्यों करते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर तो ये भी कॉन्सेप्ट है कि तकरीर का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जी डॉक्टर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि जो यूनाइटेड नेशंस है वो इस वक्त दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है। पूरी दुनिया के ममालिक को एक दूसरे के साथ जो भी मसाइल हैं या बाज़ औक़ात यूनाइटेड नेशंस के हवाले से कुछ रिजर्वेशंस भी पाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद दुनिया के तमाम ममालिक उस प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना नुक्ता नज़र जो है वो दुनिया के सामने रखते हैं। दुनिया ना सिर्फ उस नुक्ता नज़र को सुनती है, जानती है और समझती है, बल्कि उसके अकॉर्डिंग अपना अपना रिस्पॉन्स आर्टिकुलेट करने की कोशिश भी करती है। इसलिए वो नए शेयर्स जो ये कहते हैं कि तकरीर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता या यूनाइटेड नेशंस में तकरीरों से क्या हो जाता है। तकरीरें बहुत सारी, जब आप तारीख का मुताला करते हैं तो आपको मालूम होता है कि तारीख में बहुत सारी ऐसी तकरीरें हैं जिन्होंने दुनिया का रुख बदल दिया, दुनिया की तारीख का एक पासा ही पलट दिया। मिसाल के तौर पर हम आज भी मार्टिन लूथर किंग की जो आई हैव अ ड्रीम स्पीच, उसकी एग्जाम्पल देते हैं, उसको कोट करते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जो स्पीच है बजाते खुद वो ना सिर्फ आपके नुक्ते नज़र की आर्टिकुलेशन है, बल्कि वो दुनिया भर के सामने आपको अपना एजेंडा पेश करने का ना सिर्फ मौका देती है, बल्कि दुनिया भर की जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं जिनके साथ आपके बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं या बहुत ख़राब है या इन बिटवीन, तमाम जो ममालिक हैं उनकी आरा सुनने का मौका मिलता है और अपनी आरा पेश करने का भी मौका मिलता है। इस हवाले से ये कहना कि तकरीर
سے کیا ہو جاتا ہے، تقریر سے بہت کچھ ہوتا ہے. تقریر کا اپنا فائدہ ہے، تقریر کی اپنی اہمیت ہے، تقریر کے اپنے پروز اینڈ کونس ہیں. اس حوالے سے اس کو کسی بھی صورت انڈر مائنڈ یا انڈر اسٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی سالانہ، جیسے کہ سابق وزیر خارجہ ہیں، سیکرٹری خارجہ سوری پاکستان کے شمشاد احمد خان صاحب، وہ اس کو ایک بین الاقوامی سفارتکاری کا میلہ کہا کرتے ہیں. تو یہ جو وہ میلہ ہے، اس میں جا کے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا، اپنے نقطۂ نظر کو پیش کرنا اور اپنے ایجنڈے کو سامنے رکھنا، یہ بہت زیادہ نہ صرف ضروری ہے بلکہ یہ آپ کی دنیا بھر میں آرا پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ بھی ہے. اچھا تو ڈاکٹر میں صاحب، سمجھتا ہوں کہ اب سوری جی فار جی انٹرپشن ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہمیں بالکل اب پتہ چل گیا کہ جی کہ یہ جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ ہونے والی تقریر ہے، اس کا فائدہ بھی ہے، اس کا نقصان بھی ہے. یہ اصل میں اپنے پالیسیز کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے، لوگ آپ کی بات کو بغور سنتے ہیں. اب ہم نا بیسیکلی کمپیریٹیو ایسپیرنٹ ہیں، کمپیریٹیو جی ایگزام جی کے جو نا وہ ہے وہ لنک ہیں ہم اس کے ساتھ. تو اب ہم یہ بتائیں کہ یار ہمیں اسپیسیفکلی ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس نے سی ایس ایس یا پی ایم ایس کا ایگزام دینا ہو، اس کے جی جی لیے جی یہ اسپیچز کا کیا تعلق ہوتا ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے، اگر آپ اس کو ایک دو جی لائنوں کے اندر ڈسکرائب کریں تو؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سی ایس ایس کا جو کورس ہے یا پی ایم ایس کا جو کورس ہے وہ بہت آل انکمپاسنگ ہوتا ہے، اسپیشلی جو اس کا ایسے کا پیپر ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ 10 ٹاپکس آپ کو دیے جاتے ہیں، جن میں سے کسی ایک پر آپ کو اپنا نقطۂ نظر بیسیکلی وہ پیش کرنا ہوتا ہے. اب وزیر اعظم پاکستان جب اپنی تقریر کے اندر قومی پالیسی، قومی ایجنڈا کسی بھی امپورٹنٹ ایشو کے حوالے سے رکھ رہے ہیں تو وہ آپ کے ملک کا نقطۂ نظر ہے. جو سی ایس اسپائرنٹ ہے وہ بیسیکلی اس کو نیشنل نیریٹو سے واقفیت ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک کی قیادت کیا سوچ رہی ہے، ہمارے ملک کی قیادت ان ایشوز کو کیسے ٹیکل کر رہی ہے، کیا وہ ان کی اہمیت سے واقف ہے بھی یا نہیں ہے، کیا وہ ان ایشوز کو ٹیکل کرنا جانتی بھی ہے یا نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے پہلے مثال دی 2019 کی یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کی اسپیچ کی، جس میں عمران خان نے ایک بہت ہسٹورک اسپیچ کی. اس میں نہ صرف انہوں نے کشمیر کو ایڈریس کیا بلکہ کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کیا، فائنینشیل جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے ان ایشوز کو ایڈریس کیا. اب یہ وہ سارے ٹاپکس ہیں جو ہمارے لیے ایسے کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا، اگر آپ نے ان ٹاپکس پر ایسے لکھنا ہے تو آپ کو نیشنل نیریٹو سے واقفیت بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. نیشنل نیریٹو کو سب سے بہترین کون پریزنٹ کرتا ہے یہ نیشنل پالیسی کو؟ وہ ظاہری بات ہے ہم ایک پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے، تو وزیر اعظم پاکستان سے بڑھ کر کوئی بہتر ہماری قومی پالیسی کو آرٹیکولیٹ نہیں کرتا. اس لیے ان سپیچز سے ایسز کے حوالے سے اور ڈفرینٹ ٹاپکس کے حوالے سے جو بہت کچھ قومی پالیسی ہے اس کے متعلق ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اور ہم ان سے بہت ساری کوٹیشنز لے کر، بہت سارے ڈیٹا کو اکٹھا کر کے ان کوٹیشن کے ساتھ جب ہم پریزنٹ کرتے ہیں تو جو ایگزامینر ہے وہ اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ایسپرنٹ ہے وہ قومی نیریٹو سے واقف ہے، ان پالیسیز بالکل کو، ٹھیک، ان ایشوز کو اچھی طرح سے جانتا ہے، سمجھتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ جتنی بھی تقریریں ہوتی ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر، اس میں نہ صرف ہمیں اپنے بلکہ پوری دنیا کی، جیسے جو انفلوئنسنگ کنٹری ہے، بڑے جن کا اثر ہے پوری دنیا کی پالیٹکس میں، فار ایگزامپل امریکنز ہیں اس وقت ہمارے ریجن کے اندر، چائنا ہے ہمارے ریجن کے اندر، انڈیا ہے، اور ان لوگوں کی جو پالیسیز کا اس کا بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. یہ ہمیں پاکستان نو افیئرز اور ڈاؤٹ، کرنٹ افیئرز کے نو پیپر ڈاؤٹ. میں کافی حد تک ہیلپ کرتے ہیں. سو اب ڈاکٹر صاحب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو عمران خان کی اسپیچ ہے اس کے مین پوائنٹس کون سے ہیں، اور ہمیں اس پہ کیسے ڈسکشن کرنی چاہیے، کیسے ان چیزوں کو انالائز کرنا چاہیے. تو سب سے پہلا پوائنٹ تو جناب جو ہے نا وہ ہے ویل باب اگینسٹ دی نیبرز، اسپیسیفکلی انڈیا. آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے کہ عمران خان نے نیبرز میں اسپیسیفکلی انڈیا کے خلاف باتیں یا انڈیا کی پالیسیز کے خلاف باتیں کیوں کی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی دو آراء نہیں ہو سکتی کہ عمران خان الیکوینٹ ہے. وہ نیچرل اسپیکر ہے. جب وہ کسی بھی انٹرنیشنل اسٹیج پر جاتا ہے اور تقریر کرتا ہے، اپنا نقطہ نظر سامنے رکھتا ہے تو دنیا اس کو بغور سنتی ہے. جس کا جو مظاہرہ ہے یا مینفیسٹیشنز ہیں وہ ہم بارہا دیکھ چکے ہیں. یونائٹڈ نیشنز 2019 جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کے آن ورلڈ ورلڈ اکنامک فورم پہ دیکھ لیں آپ، امریکہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں ان کی تقریر دیکھ لیں،
صحیح آپ اقوام متحدہ میں تقریر ان کی اٹھا کے دیکھیں، جب وہ کسی بھی موضوع پر بولتے ہیں تو ایلوکوینٹلی اپنا نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں. اس سے ہمیں آراء سے اختلاف ضرور ہو سکتا ہے لیکن ان کی ایلوکوینسی میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. صحیح اس میں یہ جو اس سال کی جو تقریب تھی عمران خان کی، وہ بہت زیادہ ایلوکوینٹ تھی ایز یوزول. بہت زیادہ وہ آن دا اسپاٹ تھے، آن دا ڈاٹ تھے، اور انہوں نے بہت کھل کر اپنے ملک کا اور اپنا نقطۂ نظر پیش کیا. اس میں صحیح سب سے پہلی جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے وہ انڈیا کے حوالے سے ہے. انڈیا کے حوالے سے انہوں نے پچھلے سال جو تقریر کی اس کو بہت سے لوگوں نے، ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ ہم اس کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پچھلے سال جن پوائنٹس کو اٹھایا تھا وہ پوائنٹس بعد میں ثابت ہوئے. مثال کے طور پر انہوں نے جب یہ فاشسٹ اسٹیٹ آف انڈیا کا ریفرنس استعمال کیا تو بہت صحیح سارے لوگوں نے کہا جی ڈپلومیٹک لینگویج میں اتنا سخت الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، صحیح لیکن بعد کے حالات نے، واقعات نے ثابت کیا کہ وہ درست تھے. ہوں جیسا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ دلی کے ٹور پر تھے، ہاں لیکن اس دوران ہی کچھ ہی فاصلے پر دلی میں ایک پروگرام جو تھا وہ جاری تھا، اور جس صحیح میں بہت سینکڑوں مسلمان جو ہے وہ جان سے گئے، ان کی پراپرٹیز کو تباہ کیا گیا، اور صحیح انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بھرپور کوریج دی. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ عمران خان وہ حالات کو دیکھ رہے تھے، آنے والے صحیح وقت کا ان کو اندازہ تھا کہ انڈیا کس طرف سلائڈ کر رہا ہے. بالکل ایسے تو کہ ڈاکٹر بالکل صاحب سوری فار انٹرپشن، میں آپ کو دوبارہ اس پوائنٹ پہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اصل میں عمران خان کیوں سمجھتا ہے کہ ہمیں اپنی پالیسیز کو انڈیا کے لحاظ سے ڈیزائن کرنا چاہیے، اور یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم کے اوپر ہمیں اسپیسیفکلی اگینسٹ دا انڈین پالیسیز بولنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیے انڈیا جو ہے وہ دنیا کے نو ڈاؤٹ کہ سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعوے دار ہے. جی چائنا کے خلاف امریکہ کو انڈیا کی اس ریجن میں بہت سخت ضرورت ہے. صحیح صحیح انڈیا ایک بڑا ملک ہے، بڑی اکانومی ہے، بہت وسائل ہے، اور ایک بھرپور میڈیا ہے، سافٹ پاور ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور دنیا بھر میں جو اس کے متعلق تاثر ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑی پھلتی پھولتی جمہوریت ہے، صحیح ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے، ہمارے ہوں لیے ایک بہت اچھا پارٹنر ثابت ہو سکتا ہے. صحیح دنیا انڈیا کی حقیقت سے واقف نہیں ہے. دنیا کو اگر ہم نے انڈیا کی حقیقت سے واقف کروانا ہے تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم ملٹی لیٹرل فورم اور ایون وٹ ایور وی مے فائنڈ پلیٹ فارم ایٹ آور ڈسپوزل، ہوں ہمیں اس کو ایکسپوز کرنا ہے، اس کی حقیقت، اس کی اصلیت دنیا کو بتانی ہے. اور اس کے سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ ظاہر بات ہے اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم ہے، اس کا ذریعہ دوسرے ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں، اس کا بہترین ذریعہ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے. ان سارے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو ایک اسٹریٹجی کے تحت، ایک انوویٹو اسٹریٹجی کے تحت استعمال کرتے ہوئے ہم انڈیا کو ایکسپوز کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر دنیا صاحب سے ہم کس واقفیت بنا طرح، سکتے ہیں. ہم بیسیکلی کس طرح اور کن پوائنٹس کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں؟ فار ایگزامپل ہم ان کے جناب وہ جو مسلمانوں کی کلنگ کرتے ہیں، ایک تو ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، پھر ان کے پاس جو آر ایس ایس آئیڈیالوجی ہے جو کہ اپنے طور پر ایک ریڈیکل چیز ہے، ہم اس کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ یار یہ سو کالڈ جو سیکولر ڈیموکریسی ہے اس میں ریلیجن بڑی ڈیپلی امپینٹریٹڈ ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری جو مائنورٹیز ہیں، اسپیسیفکلی مسلمس اور اس کے بعد کرسچینز، ایون سکھ جو کمیونٹی ہے وہ بھی اپنے طور پر سفر کر رہی ہے. تو بیسیکلی یہ وہ والی ریالٹیز ہیں جو کہ نا ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں نے صحیح کہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بالکل آپ نے اس کی طرف درست اشارہ کیا ہے کہ جو مائنورٹیز ایشوز ہیں، کشمیر کا ایشو ہے، ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، پاورٹی ہے ایکسٹریم. اب آپ دیکھیں کہ جو انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ پچھلے 70 سال میں اتنے سلائڈ میں نہیں ہوئی گئی جو کورونا وائرس کے بعد -23% پر چلی گئی ہے گروتھ اس کی. تو صحیح اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر پاورٹی کا لیول انکریز ہوگا، جو سوشل ٹینشنز ہیں وہ بڑھیں گی، ہاں جو ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ مائنورٹیز کے خلاف حکومت کی سرپرستی میں میڈیا چلا رہا ہے اس میں اضافہ ہوگا. صحیح کشمیر میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں وہ بڑھیں گی. اور صرف کشمیر میں نہیں، کشمیر لائن آف کنٹرول ہے اس کے صحیح علاوہ جو ہے وہ اپنی اندرونی ناکامیوں کو، نااہلیوں کو چھپانے کے لیے لائن آف کنٹرول کو ہیٹ اپ کر سکتا ہے. اور یہ جو خطہ ہے
اس کے نتیجے میں جنگ کی طرف جا سکتا ہے، جی جس کی بالکل طرف بار بار عمران خان جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے. تو صحیح یہ وہ فالس فلیگ آپریشن اپنی ناکامیوں سے پر پردہ ڈالنے کے لیے یا ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے کرے گا، جس کے صحیح نتیجے میں دنیا کی اس کو ایک سپورٹ بھی حاصل ہو جائے گی، وہ اپنے آپ کو مظلوم اور وکٹم بھی شو کر سکے گا. تو صحیح یہ ضروری ہے ہم سمجھیں کہ انڈیا ایسا کیوں چل رہا ہے، اور یہ ایک لارجر اسکیم آف تھنگس کے تحت کر رہا ہے. یہ ہوا میں تیر نہیں چلائے جا رہے یا یہ ہوا میں کوششیں نہیں ہو رہی، یہ صحیح. باقاعدہ ایک پلان کے تحت، گرینڈ اسٹریٹجی کے تحت وہ آگے بڑھ رہے ہیں اس ٹھیک ہے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب، دوسرا پوائنٹ جو عمران خان نے اپنی اسپیچ کے اندر ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ جی کرونا وائرس کی پوری دنیا کے اوپر امپیکٹس ہیں، اور ہمارے پاس کیونکہ الحمدللہ اس وقت کرونا وائرس کی جو سرج تھی وہ ڈاؤن جا رہی ہے، اور کافی حد تک ہم نے اس کرائسس پہ قابو پا لیا ہے. اس میں بہت سارے لوگوں کی سیکریفائسز موجود ہیں، اسپیسیفکلی فرنٹ لائن واریئرز ہیں، ڈاکٹرز جو ہیں، ان کا بہت بڑا رول ہے. اور اس کے بعد پالیسی میکرز جنہوں نے اپنی پالیسیز اس کو کوپ کرنے کی کوشش کی. فسکل ریکوری کا کووڈ 19 کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور یہ کیوں ہمیں ضرورت پڑی کہ ہمیں وہاں پہ ڈسکس کرنا ہے؟ دیکھیں عمران خان آئی تھنک واز دا فرسٹ لیڈر جنہوں نے ڈیٹ ریلیف کی بات کی اور ان کا مذاق اڑایا گیا. انہوں نے کہا کہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہے ان کو ڈیٹ ریلیف چاہیے ہوگا، کیونکہ کرونا وائرس نے اس بری طرح سے معیشت کو ہٹ کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں عام آدمی، جو غریب آدمی ہے، اس کا روزگار بری طرح سے متاثر ہوا ہے، اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ اس کو ایزیلی جو اس کے ساتھ ہیں کوپ اپ نہیں کر سکیں گے. عمران خان واز دا فرسٹ لیڈر اینڈ ہی واز ایز یوزول ریڈیکیولڈ کہ جی یہ کیا بات کر رہے ہیں، دنیا کرونا وائرس سے متاثر ہے، کرونا وائرس جو ہے اس نے تباہی مچا دی ہے، ان کو ڈیٹ ریلیف کی جو ہے وہ سوچ رہی ہے. لیکن بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ وہ درست نشاندہی کر رہے تھے، اور ترقی یافتہ ممالک جیسے کہ ہم نے دیکھا G20 کو ایک خصوصی میٹنگ بلانا پڑی اس حوالے سے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کو ہم کیسے ڈیٹ ریلیف دے سکتے ہیں. صحیح تو کرونا وائرس نے جو آل سارٹس آف اکنامک جو ہیٹ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس کے نتیجے میں اب اس سے ہمیں نمٹنا کیسے ہے، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کو اس سے نمٹنے کے لیے فزیکل جو ریکوری ہے اس کی سخت ضرورت پڑے گی. صحیح تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو انٹرنیشنل جو ڈونر ایجنسیز ہیں، جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہ ڈیولپنگ کنٹریز کو اس حوالے سے مدد فراہم کریں، ڈیٹ ریلیف دیں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں اور ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں مدد دیں، تاکہ ہم دوبارہ سے جو 17ویں یا 18ویں صدی کی معیشتیں تھیں اس طرف نہ جا سکیں، بلکہ ہم اس چیلنج پر قابو پا کر آگے بڑھ سکیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. تھرڈ جو پوائنٹ ہے انہوں نے ڈسکس کیا ہے انٹرنیشنل منی لانڈرنگ، اور اس کا ڈیولپنگ کنٹریز کے اوپر کس قسم کا امپیکٹ ہے. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ والا پوائنٹ اس پلیٹ فارم کے اوپر ڈسکس ہونا بہت ضروری تھا؟ دیکھیں اس کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں اور ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز کو ہائی انٹرسٹ ریٹ پر لونز فراہم کرتے ہیں، صحیح ہے. جو پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کی معیشت کا اور انکم کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس مد میں ہمارا خرچ ہو جاتا ہے. فار جی ایگزامپل اگر پاکستان کے 5,000 ارب روپے ٹیکس ہماری ریونیو ہے تو اس میں سے 3,000 یا 3,500 ارب روپے جو ہے وہ ہمارا ڈیٹ سروسنگ میں خرچ ہو جاتا ہے، صحیح جس کے نتیجے میں جو باقی رقم ہمارے پاس وہ بہت میگر ریسورسز بچتے ہیں صحیح جو ہم اپنی نیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے اور اکانومی کے لیے، ڈیفنس کے لیے وہ خرچ کر پائیں. صحیح تو اس حوالے سے اس میں ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ عمران خان نے اس حوالے سے اٹھایا ہے وہ منی لانڈرنگ ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں سیف ہیونس بنائی ہوئی ہیں، ایسے چور راستے فراہم کیے ہیں ترقی پذیر ممالک کی کرپٹ ایلیٹ کو کہ جس کے ذریعے سے وہ منی لانڈرنگ کر کے جو ایلیسٹ فائنینشیل فلوز ہے اس کے صحیح ذریعے سے ان سیف ہیونز میں نہ صرف وہ پارک کی جاتی ہیں بلکہ وہ سالہ سال تک وہ رقم جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کی جو استعمال میں. ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تو صحیح اس حوالے سے عمران خان نے یہ بہت اچھا انیشیٹو اور بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے کہ آگے دنیا کے سامنے ان کرپٹ پریکٹسز کو نہ صرف ایکسپوز کیا جائے بلکہ ترقی پذیر ممالک جو آلریڈی میگر ریسورسز ہیں ان پر بھی اتنا بہت زیادہ برڈن ہے
اس کو کام کرنے کے لیے وہ سیف ہیونس بند کروانے کی، سوئس بینک بند کروانے کی، سوئس بینکوں کا جو ایک فراڈولنٹ قسم کا جو ایک سسٹم ہے اس کو بند کروانے کی وہ کوشش کی جائے. مطلب تو آپ کے کہنے دیٹ کا از بیسیکلی مطلب تو یہ ہوا نا کہ دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یا ترقی پذیر ممالک ہیں، ترقی پذیر ممالک میں ڈیولپنگ کنٹریز میں بیسیکلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے اور وہ پبلک جو سیکٹر ہے اس کے اندر بھی انوالو ہوتے ہیں. وہ ڈیولپنگ کنٹریز کا پیسہ اٹھاتے ہیں اور ڈیولپڈ ورلڈ کے جو انسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ جا کے انویسٹ کرتے ہیں، وہاں پہ سیو کرتے ہیں. فائدہ ان کو ڈیولپڈ کنٹریز کا ہوتا ہے، ڈیولپنگ کنٹریز کو ہوتا ہے، لیکن نقصان جہاں سے پیسہ گیا ہے، جن لوگوں کا پیسہ گیا ہے ان کا ہوتا ہے. اور بیسیکلی جو سسٹم ہے، جو انسٹیٹیوشن ہے، جو انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ ان بندوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس جیسے پاناما لیکس کا ایشو بنا اور اس طرح کے جناب بنتے رہتے ہیں ایشو. بالکل درست بات ہے. میں اس حوالے سے ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ فلپائن کا ڈکٹیٹر تھا مارکوس اور اس کی بیگم املینڈا مارکوس. ان کے آلموسٹ $6 to $7 billion جو ہیں وہ ریسنٹلی ایکسپوز ہوئے ہیں سوئس بینکس میں. تو وہ کیا تھا، فلپائن ایک ترقی پذیر ملک ہے، لیکن اس کی جو ہارڈ ارن، جو اس کے عوام کا خون پسینے کی کمائی ہے، وہ سوئس بینکوں میں اس ڈکٹیٹر نے رکھوائی. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ $5 سے $6 ارب کے جو ان کو ڈیفیسٹ ہوا. ظاہری بات ہے وہ انہوں نے قرضہ لیا ہوگا، قرضہ بھی پھر اسی ایلیٹ کے ہاتھ میں آتا ہے. وہ ایلیٹ پھر اس کو پارک کر دیتی ہے انہیں سیف ہیونس میں، انہیں سوئس بینکس میں، انہیں چور راستوں سے. تو یہ ایک وہ ویشیس سائیکل ہے جس کے ذریعے سے ترقی پذیر ممالک جو ہے وہ ایک قرضوں کے دائرے، ایک وہ ڈیٹ جو سرکل ہے اس میں پھنس کے رہ جاتے ہیں، اور اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے جو بہت ایون کی فنڈامنٹل ضروریات ہیں ان کے لیے بھی ہمیشہ ڈیولپ کنٹریز کے محتاج ہو جاتے ہیں. تو بالکل اس ٹھیک ہو ایشو گئے. کو ایڈریس کرنے کی بہت ضرورت ہے. فورتھ پوائنٹ جو اس وقت اس دفعہ ڈسکس کیا گیا دیٹ واز اباؤٹ کلائمیٹ چینج. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا ہے اس میں کلائمیٹ ایشو دنیا کے ٹاپ 3 ایشوز کے اندر آتا ہے. نیوکلیر پالیفیشن، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اس کے بعد ایکولوجیکل ڈسٹرپشن. یہ میجر تھریٹس ہیں جو اس وقت 21st سینچری میں پوری دنیا فیس کر رہی ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر کلائمیٹ چینج کے بارے میں پوری دنیا کو یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ اس لیے بھی بتانا پسند کرتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کیونکہ بہت ساری دنیا کے ایسے لیڈرز موجود ہیں جیسے کہ ٹرمپ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ. وہ بھی کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایک متھ ہے، اس کی یہ سائنٹسٹ جو لوگ ہیں ان کا پروپیگنڈا ہے. کیوں پاکستان کے پرائم منسٹر اس پلیٹ فارم پہ جا کے کلائمیٹ چینج کو ڈسکس کرتے ہیں اور یہ کیوں پریزنٹ کرتے ہیں؟ جی دیکھیے، دنیا جو ہے وہ کلائمیٹ ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ رہی ہے. صحیح. اگر ہم سائنٹیفک پروجیکشنز کو دیکھیں، اگر ہم سائنٹسٹ کی بات کو غور سے دیکھیں، اور ایون کہ ہم خود بھی اگر مشاہدہ کریں اپنے ماحول کا، اپنے انوائرمنٹ کا، ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں اور ہم اس بات کو سیفلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا ایک کلائمیٹ ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ رہی ہے. صحیح. جتنا یہ ایشو جو ہے وہ سینسٹیو ہے، اتنی ہی اس حوالے سے ہمارے یہاں کیرلیس ایٹیچیوڈ پایا جاتا ہے موسٹلی. اب یہ جو اتھارٹیرین ہمارے پاس لیڈرز ہیں، ٹرمپ جیسے لیڈرز جو ہیں، وہ اس کو متھ قرار دیتے ہیں، وہ اس کو فارس قرار دیتے ہیں، وہ اس کو فالس ایک نیریٹو یا تھیوری قرار دیتے ہیں، جبکہ سائنٹیفک پروجیکشن، سائنٹیفک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ہمیں دوسری تصویر پیش کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے عمران خان جیسے جو لیڈرز ہیں ان کی یہ بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دنیا بھر کو آنے والے جو خطرات ہیں ان سے نمٹنے کے حوالے سے خبردار کریں. اور عمران خان جو ایبلی he has been ably warning the world about it right from the beginning. انہوں نے، عمران خان نے پچھلی دفعہ جو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں تقریر کی یا اس دفعہ جو تقریر کی اس میں کلائمیٹ چینج کے ایشو کو بہت مؤثر انداز میں رکھایا. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں، سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف اقوام متحدہ کی اپنی تقاریر میں ان ایشوز کو اٹھایا ہے، بلکہ انہوں نے ملک کے اندر بھی ایسے اقدامات لیے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس حوالے سے سنسیئرلی ایفرٹ کر رہے ہیں اور اقدامات اٹھا رہے ہیں. فار ایگزامپل انہوں نے بلین ٹری سونامی ہے KPK کا
اب بالکل 10 ارب درخت ہیں ملک میں لگانے کے حوالے سے. ہاں جی تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سنسیئرلی کوششیں بھی کر رہے ہیں. اور ریسنٹلی ورلڈ اکنامک فورم نے پاکستان کی انہی کوششوں کو ایکنالج کرتے ہوئے اسے چیمپئن آف نیچر جو ممالک ہیں ان میں شامل کیے ہیں. تو بالکل ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. صحیح، بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور پاکستان ویسے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ کلائمیٹ چینج کو اس لیے بھی ڈسکس کرتا ہے کیونکہ پاکستان کے اوپر اس خطے میں پاکستان کے اوپر جو ٹاپ 5 کنٹریز ہیں ان میں سے ایک پاکستان ہے جن کے اوپر کلائمیٹ چینج کا بہت برا اثر ہوگا. اس کے بعد ہے جی اسلام فوبیا نیکسٹ پوائنٹ ہے جو کہ عمران خان نے اپنی تقریر کے اندر جناب ڈسکس کیا ہے. اور اسلام فوبیا کیونکہ اس وقت دنیا کا بہت ہاٹ ایشو ہے. یہ مسلم جو اسکالرس ہیں ان کا فیلئر بھی ہو سکتا ہے اور پروپیگنڈا بھی ہے. ویسٹرن جو میڈیا ہے یہ ویسٹرن تھنک ٹینکس ہیں ان کا پروپیگنڈا بھی ہے کہ اسلام کا جناب علی سخت جو پہلو ہے اس کو لوگوں کو دکھا کے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا. اور اسلام فوبیا کے اوپر جو انہوں نے ڈسکشن کی وہاں پہ تو آپ کے خیال میں اسلام فوبیا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ عمران خان جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے ان کو کیا ضرورت پڑی وہاں پہ ڈسکشن کرنے کے لیے اس کے اوپر؟ دیکھیے دنیا بھر میں اسلام فوبیا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بالکل آپ ایسے دیکھتے ہیں کہ جو مغربی ممالک ہیں جو سو کالڈ چیمپئنز آف ہیومن رائٹس اینڈ ڈیموکریسی ہیں ان ممالک میں مساجد کے میناروں پر پابندیاں لگائی جا بالکل رہی ہیں. عورتوں کے لباس کے حوالے سے کہ وہ جو نقاب نہیں کر سکتی وہ ہاں برقع نہیں پہن سکتی. یعنی کہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس کا معیار وہ ہے جس کو وہ بہتر سمجھتے ہیں. صحیح اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو چیز اگر کوئی مسلمان اس کو پریکٹس کرنا چاہیں تو وہ اسے فنڈامنٹل اپنے جو رائٹس ہیں اسے کانفلکٹ میں دیکھتے ہیں. جی اس صحیح حوالے سے کوششیں سامنے ہے. پھر اس حوالے سے ہمارے سامنے موسٹ ریسنٹ اگزامپل جو ہے وہ انڈیا کی ہے کہ صحیح انڈیا کیسے ایک گلوبل دنیا کی دوسرا بڑا ملک ہے جس اور جلد ہی چائنا کو کراس کرنے والا ہے آبادی کے لحاظ سے. اس ملک میں حکومت کی سرپرستی میں حکومتی میڈیا کی سرپرستی میں ایون کی جو پرائیویٹ میڈیا ہے وہ کس طرح مسلمانوں کے خلاف نفرت پھٹکا رہا ہے. اور اس کی پھر جو کانسیکوینسز ہیں ڈیفینیٹلی وہ صرف اس ملک تک محدود نہیں رہیں گے. اگر بالکل 20 کروڑ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلے گی ان کے خلاف حملے ہوں گے ان کی زندگیوں کو جیرن کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ ریئیکٹ کریں گے. اس کا پھر بالکل اسپل اوور ایفیکٹ جو ہے وہ پورے ریجن میں آئے گا. تو صحیح اس حوالے سے دنیا بھر کو خبردار کرنا بہت ضروری ہے. اور عمران خان یہ کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں بالکل کہ ایسے ہی ہے. اسلام و فوبیا کے حوالے سے مسلمان ملک جو ہے ہاں وہ جی ایک سنگل ہینڈڈلی ایک جوائنٹ ایفرٹس کے ذریعے سے نہ صرف اس کو ہائی لائٹ کریں انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر بلکہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی عملی اقدامات اٹھائیں. جیسا کہ اپنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنا ہے. صحیح اس کو فورسفلی جو فنڈامنٹل رائٹس ہے جو فریڈم آف اسپیچ ہے اس صحیح کی ایک یونیفائڈ ڈیفینیشن بنانا ہے کہ کیا چیز ہے جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور کیا چیز ہے جو آپ کے جو دوسروں کے عقائد پر حملہ ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ فرانس میں چارلی ایبڈو میگزین نے دوبارہ سے خدا نخواستہ وہ خاکے شائع کرنے کا اعلان کیا ہے. تو وہ صحیح ڈیفینیٹلی وہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے وہ بالکل ایسے نفرت انگیز کردار ہے جو وہ ممالک اور ان کی جو پرائیویٹ ادارے ہیں حکومتی ادارے ہیں وہ ادا کر رہے ہیں. تو اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. بالکل ایسے اسلام فوبیا کی مینیفیسٹیشن کے اندر نیوزی لینڈ کا ہم کو کوٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈنمارک کے اندر جو قرآن پاک کی توہین کی گئی اس کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں. حجاب کے اوپر پابندیوں کو کوٹ کر سکتے ہیں. بابری مسجد کی کنورژن کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں. انڈیا میں مسلمانوں کی جو تسلیل ہوتی ہے اس کو کوٹ کر سکتے ہیں. یہ چائنیز کا ویگور کا ریجن ہے اس کے اندر جناب علی جو انسلٹ ہو رہی ہے مسلمانوں کی اس کو کوٹ کیا جا سکتا ہے. بیسیکلی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر اپنی ایک اسٹینڈنگ ہے اور یہ نیوکلیئر پاور ہے. تو بینگ اے پرائم منسٹر بینگ رسپانسبل پرائم منسٹر آف این اسلامک اسٹیٹ یہ ہر ایک پرائم منسٹر کی ہر ایک ہیڈ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ مسلمانوں کے مفاد کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرے. سو جو نیکسٹ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا وہ کشمیر ڈسپیوٹ کے اوپر تھا. اس کے اوپر ہماری پہلے کچھ نہ کچھ حد تک ڈسکشن ہو چکی.
کہ جو انڈیا ہے وہ بیسک رائٹس جو ہیں وہ کشمیری لوگوں کے وہ کنفسکیٹ کر رہا ہے. اس نے یونیلیٹرلی آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا, جس کی وجہ سے ڈیموگرافک چینجز وہاں پہ آ رہی ہیں, ان کی جو بیسک رائٹس ہیں وہ کنفسکیٹ ہو رہے ہیں. اور اسی عمران خان کیوں کہتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ, اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ کشمیر ڈسپیوٹ کو بولا جائے, اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہوگا کہ انڈیا بیسیکلی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ایجنڈا سے کشمیر کے ایشو کو ہی نکلوانا چاہتا تھا, لیکن پاکستان کے ڈپلومیٹس کی ایفرٹ سے وہ نہیں نکال پایا جبکہ وہ چاہتا تھا. ایسا کیا سمجھتا ہے عمران خان کہ جی یہ ضروری ہے کہ کشمیر ڈسپیوٹ کو وہاں اس پلیٹ فارم پہ ڈسکس ہونا چاہیے, اور یہ ہمیشہ ہر ایک لیڈر کی سپیچ کا حصہ کیوں رہتا ہے؟ دیکھیے 9/11 کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جو کشمیر ہے اس کو انڈیا نے بہت سمجھے کہ چالاکی سے ٹیررزم کے ساتھ نفی کر دیا تھا, جس صحیح کے نتیجے میں جو کشمیریوں کی ایک جسٹ اور لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہے صحیح وہ ایک دہشت گردی کی علامت بن کے رہ گئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پارٹ پر بھی ہم نے کشمیر کے نیریٹو کو دنیا بھر میں اجاگر نہیں کیا کہ یہ فنڈامنٹلی ایشو کیا ہے. صحیح آپ بہت سارے مسلم ممالک جو ہیں اور ان کی پاپولیشن بھی ہے, اب یقین مانیں اگر آپ اس کو سرچ کریں, ریسرچ کریں اس موضوع پر, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی اس حوالے سے اتنے اویئر نہیں ہیں کہ صحیح کشمیر ڈسپیوٹ ایکچوئل ہے کیا. اس صحیح حوالے سے کشمیر ڈسپیوٹ کو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر, ملٹی لیٹرل پلیٹ فارمز پر, میڈیا میں, سوشل میڈیا میں اٹھانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ جی دنیا بھر کو ہم آگاہ کر سکیں کہ کشمیر ڈسپیوٹ اصل میں ہے کیا. یہ نہ صرف کشمیر ڈسپیوٹ, اس کو ہم آج کل ایک جو میں جہاں پر میں اختلاف کرتا ہوں ان کی اپروچ سے, اس کو فنڈامنٹل ایشو بنا دیے گئے ہیومن رائٹس کا. نو ڈاؤٹ اٹ از فنڈامنٹل ایشو آف ہیومن رائٹس, لیکن یہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ بھی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان, جس میں کشمیریوں کی جو ایک بہت بڑی آبادی ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی ہے. کشمیریوں کی آبادی نے سو کے حوالے سے نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں, انگنت قربانیاں دی ہیں, لیکن ہم ان انگنت قربانیوں کو اجاگر نہیں کر سکے. ان قربانیوں کو اجاگر کیے بغیر ہم اس کشمیر مسئلے کے حل کی طرف بھی نہیں بڑھ سکتے. صحیح اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ ہمارے جو نیشنل لیڈرز ہیں, ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں, ہمارے جو اوپینین میکرز ہیں, وہ اس ایشو کو دنیا بھر کے سامنے رکھیں, صحیح دنیا بھر کے سامنے رکھ کر اس کو اجاگر کریں, اور صرف اس تک محدود نہ رہیں بلکہ اس حوالے سے عملی اقدامات بھی کریں. بالکل ایسے کشمیر جو ہی ہے ہم نے اس نہ صرف اس کو اجاگر کرنا ہے بلکہ ان کی عملی مدد بھی کرنی ہے. بالکل ایسے ہی, تاکہ کشمیر کا جو ایشو ہے, یہ جو ڈسپیوٹ ہے, پوری دنیا کو پتہ چل سکے اور اس کی بیسک اسینس پتہ چل سکے, اور یہ ایشو اگر جب تک حل نہیں ہو جاتا اس وقت تک زندہ رہ سکے. اس کے بعد جو بالکل نیکسٹ پوائنٹ ڈسکس کیا گیا وہ یو ایس افغانستان پیس ڈیل کے بارے میں کیا گیا کہ وقت سے پہلے فورسز کا باہر نکل جانا اپنے طور پر جناب وہ ہنگامہ آرائی ثابت ہو سکتی ہے, یہ سیکورٹی اور پیس کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. پاکستان کی, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس افغانستان پیس ڈیل کے اندر بہت امپورٹنٹ اور بہت بڑا کردار ادا کیا ہے, تو اس کو اس عمران خان کی اسپیچ میں شامل کیا گیا. اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو فلسطین ایشو ہے, فلسطین کا جو ایشو ہے, اس کے اوپر عمران خان نے کمنٹ کیا کہ ہم صرف 2 اسٹیٹ سولوشن کو مانیں گے, جس میں یروشلم فلسطین کا دارالخلافہ ہوگا. یہ پاکستان کا سٹانس انہوں نے بالکل 100% کلیئر کر دیا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں بحرین اور یو اے ای نے بھی جناب علی وہ اسرائیل کی اسٹیٹ کو مان لیا. تو اور امریکنز کا یہ بیان تھا کہ بہت سارے ایسے مسلم کنٹریز ایسے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ مل کر فلسطین اور اسرائیل کے ایشو میں اسرائیل کی اسٹیٹ کو ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں, اور وہ جلد کر لیں گے. اس میں پاکستان کا اس سارے سناریو کے اندر یہ بیان دینا کہ ہم فلسطین کی صرف اور صرف 2 اسٹیٹ سولوشن کو مانتے ہیں, جس میں یروشلم ان کا کیپٹل ہوگا, یہ کیسا ہے, اور اس پوائنٹ کو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم کے اوپر ڈسکس کرنا کتنا ضروری تھا اور کیوں کیا گیا؟ دیکھیے فلسطین کا ایشو جو ہے اور کشمیر کا ایشو ہے, یہ
دو پرانے ترین ڈسپیوٹس ہیں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پر، جی جی جن کو ابھی تک حل نہیں کیا جا سکا۔ صحیح پاکستان کا اس کے حوالے سے بڑا پرنسپل سٹانس رہا ہے کہ یہ جو دونوں ایشوز ہیں یہ بیسیکلی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے ایشوز ہیں، اور ان کو صحیح کی عوام کی جو اکثریت ہے ان کی منگ کے مطابق حل ہوگی۔ اب جو بالکل صحیح ریجنل جو ہمارے پاس ری الائنمنٹس ہیں، جو ریجنل ہوں تبدیلیاں ہیں، صحیح جس میں سعودی عرب ہے اور یو اے ای ہے، یہ ملک جو ہے وہ اسرائیل کو اپنے لیے بڑا خطرہ نہیں سمجھ رہے، وہ ایران کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ صحیح اس حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ اتحاد سے، اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات سے فائدہ ہو سکتا ہے بنسبت یہ کہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہ ہوں۔ صحیح تو اس حوالے سے ظاہری بات ہے یو اے ای نے اور بحرین نے جو یہ قدم اٹھایا ہے وہ ظاہری بات ہے وہ سعودی عرب کی آشیرواد سے اٹھایا ہے۔ صحیح اب اس کے نتیجے میں پاکستان جو اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے اس پر بھی پریشر پڑ رہا ہے صحیح کہ وہ اس کی طرف جائے۔ ہوں لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے دو آراء پائی جاتی ہیں ہوں کہ ہمیں ایک گروہ ہے وہ اس حق میں ہے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے اور اسرائیل کی جو انفلوئنس ہے امریکہ میں اس کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کرنا چاہیے، صحیح جبکہ دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں فلسطین کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، اس کے تسلیم کرنے سے ہمارا جو کشمیر کے حوالے سے موقف ہے اس پر زد پڑتی ہے۔ تو صحیح یہ دو مختلف آراء پاکستان میں اس حوالے سے پائی جاتی ہیں اور وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے اس پر ڈبیٹ بھی آتی رہتی ہے کہ تسلیم کرنا چاہیے یا تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن صحیح بہرحال عمران خان نے پاکستان کا جو ایک نیشنل موقف ہے اس کو پارا اجاگر کیا اور دنیا بھر کے سامنے پیش کیا ہے، جو قائد اعظم نے کیا تھا صحیح کہ ہم جو اسرائیل ہے اس کو تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک فلسطین ایک علیحدہ خود مختار ریاست کے طور پر جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہوگا وہ نہیں بن جاتا، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ بالکل لیکن پاکستان کو جو ہے وہ ظاہری بات ہے جو نئی حالات بن رہے ہیں، جو پالیٹکس جو ہے وہ اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، مختلف جو ریجنل بلاکس ہیں وہ ابھر رہے ہیں، تو اس حوالے سے جلدی کوئی مجھے لگتا ہے کہ اپنا موقف جو ہے اس میں شاید تھوڑی بہت تبدیلی لانی پڑے اور اس حوالے سے اپنے موقف کو ایک ٹیلر کرنا پڑے بدلتے ہوئے حالات کے حساب سے۔ اب اینڈ پہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ کہنا بالکل مناسب ہوگا یہ کہ عمران خان کی جو ٹوٹل اسپیچ ہے، یہ 30 منٹس جو ان کی اسپیچ ہوئی ہے، اس میں انہوں نے اپنے ریجن میں، اپنے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے، اسلامک ورلڈ کے لیے، کشمیری لوگوں کے لیے اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر اپنی امپورٹنس کو کلیئرلی ڈیفائن کر دیا اور یہ بتا دیا کہ بھائی ہماری یہ پالیسی ہے، ہمارا یہ والا سٹانس ہے، آپ کو اس طرح دنیا کے لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، کلائمیٹ کے اوپر آپ کو اس طرح جو کلیکٹیو ایشو ہے اور جو کلیکٹیو اسٹرگل سے ہی سالو ہو سکتا ہے، اور یہ کلیکٹیو انسیکیورٹی بھی ہے اس کو آپ کو کس طرح حل کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے بالکل کلیئر بتا دی۔ سو دس اسپیچ اٹ سیلف اپنے طور پر ایک بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے جتنی بھی اسپیچز ہوں گی اس میں، آئی ہوپ آپ اس سے ڈینائی نہیں کریں گے۔ جی دیکھیں بالکل، میں نے جیسے پہلے کہا کہ تقریر، بعض لوگ کہتے ہیں تقریروں سے کیا ہوتا ہے، لیکن بہت ساری ہمیں اسلامی تاریخ میں، دنیا بھر کی تاریخ میں ایسی تقریریں ملتی ہیں جنہوں نے تاریخ کا جو رخ ہے وہ اس کو بدل دیا۔ لیکن بالکل ایسے پاکستان کے حوالے سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں صرف تقریروں پر انحصار نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے آپ دنیا بھر میں اپنے موقف کو کامیابی سے پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سیلف سفیشینٹ، آپ صحیح اکنامکلی اتنے ڈیولپڈ ہوں کہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ آپ کی طرف بزنس کے لیے، ٹریڈ کے لیے ہاتھ بڑھا سکے۔ صحیح اکانومی جو ہے وہ آپ کی جیو پالیٹکس کو، آپ کی انٹرنیشنل ریلیشنز کو، آپ کی فارن پالیسی کی کامیابی کے لیے اکانومی جو ہے، مضبوط اکانومی، وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ بالکل ٹھیک اکانومی کے علاوہ صرف جو ہے وہ تقریروں کے ذریعے سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو ان تمام ایشوز جو ہم نے یہ پیچھے ڈسکس کیے ہیں ان کو اگر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اپنے نقطۂ نظر کے حوالے سے دنیا بھر کے سامنے رکھے، ان میں کنٹریبیوٹ کر سکے، نہ صرف ریجن میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان اکنامکلی اتنا اسٹرانگ ہو کہ دنیا بھر جو ہے وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھانا اپنے لیے ضروری سمجھے۔ جیسا کہ ہم نے ریجن میں دیکھا ہے کہ جب انڈیا اکنامکلی ویک تھا تو
اس کی اکنامکلی بہت، تو اس کی جو اسے تھی انٹرنیشنل معاملات میں وہ بہت کم تھی. صحیح جیسے جیسے اس نے اکنامکلی گرو کیا ہے تو اس کی سے بڑی ہے. بالکل اسی صحیح. طرح ہمارے سامنے مثال چائنا کی ہے. چائنا نے جیسے جیسے اکنامکلی امپروو کیا ہے تو انٹرنیشنل معاملات میں اس کا کردار بہت زیادہ بڑا ہے. بالکل پاکستان ہے. کو بھی اسی جو انہی جو فٹ سٹیپس ہیں ان پر چلنا ہے اور اکنامکلی جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی سیلف سفیشینٹ ہو سکے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. اور ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس طرح کے بہت سارے دوسرے ٹاپکس ڈسکس کرتے رہیں گے. یہ والا ٹاپک ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا. یہ اسپیچ ڈسکس ہونا بہت ضروری تھی اور اس لیے ہم نے آپ کا ٹائم بھی لیا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ ڈاکٹر صاحب. اللہ حافظ.